अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बहनों, सब अल्लाह ताला खैर खैरियत से सबको रखे, सब खैरियत से होंगे, ईमान के साथ, सेहत के साथ, सलामती के साथ इंशाअल्लाह ताला और अज़ीज़। आज हमारा पारा नंबर 10 शुरू हो रहा है और इस पारे का आगाज़ करते हैं। तो सूरह अनफ़ाल अभी जारी रहेगी हमारी, फिर इंशाअल्लाह सूरह तौबा भी शुरू हो जाएगी इसी पारा नंबर 10 में ही इंशाअल्लाह। और हम फिर अब अल्लाह ताला के अहकामात जो सूरह अनफ़ाल और सूरह तौबा की शक्ल में हैं उनको देखते हैं, उनको जानते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने कलाम के बेहतरीन पहलू पर अमल करने की तौफ़ीक दे दे और हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल और करम फरमाए और हम सब बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजला दे दे, बेरोज़गारों को बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए और तमाम अहले ईमान के घरों को अपनी रहमतों और बरकतों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनि वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकान यौमल तकल जमआन वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह अनफ़ाल का ये हिस्सा शुरू करते हैं। पारा नंबर 10। तर्जमा। और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ माल गनीमत तुमने हासिल किया है उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर, उस चीज़ पर जो फ़ैसले के रोज़ यानी दोनों फ़ौजों की मुठभीड़ के दिन हमने अपने बंदे पर नाजिल की थी, तो ये हिस्सा बखुशी अदा करो, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ आयत में अल्लाह ताला ने जो फरमाया गनिम तुम यानी गनीमत से मुराद वो माल है जो काफिरों पर लड़ाई में फ़तह व गलबा हासिल होने के बाद हासिल हो। और उम्मत मुस्लिमा के लिए माल गनीमत हलाल कर दिया गया है और जो माल बग़ैर लड़ाई के सुलह के ज़रिए या जजिया और ख़राज से वसूल हो उसे फ़ै कहा जाता है। कभी गनीमत को भी फ़ै से ताबीर कर लिया जाता है। और यहाँ पे जो अल्लाह ने फरमाया ना आगे कि थोड़ा हो या ज़्यादा यानी कीमती हो या मामूली, सब को जमा करके उसकी तकसीम हस्बे ज़ाब्ता की जाएगी। किसी सिपाही को इसमें से कोई चीज़ तकसीम से कबल अपने पास रखने की इजाज़त नहीं है। यहाँ जो अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इसलिए कि हर चीज़ का मालिक, असल मालिक वही है और हुक्म भी उसी का चलता है। मुराद अल्लाह और उसके रसूल के हिस्से से एक ही है, यानी सारे माल गनीमत के 5 हिस्से करके 4 हिस्से तो इन मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएंगे जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया, और इनमें भी पैदल चलने वालों को एक हिस्सा और सवार को 3 गुना हिस्सा मिलेगा। फिर एक हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इसे मुफाद आमा पर खर्च किया जाएगा, जैसे कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये हिस्सा मुसलमानों पर ही खर्च फरमाया। बल्कि आपने ये भी फरमाया कि मेरा जो 5वां हिस्सा है वो भी मुसलमानों के मसाले पर ही खर्च होता है। और दूसरा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबादारों का, फिर यतीमों और मिस्कीनों मुसाफिरों का, और कहा जाता है कि हुमस हस्बे ज़रूरत खर्च किया जाएगा। याद करो वक्त जबकि तुम वादी की उस जानिब थे और दूसरी जानिब पड़ाव डाले हुए थे और काफिला तुमसे नीचे साहिल की तरफ था। अगर कहीं पहले से तुम्हारे उनके दरमियान मुकाबला की करारदाद हो चुकी होती तो तुम ज़रूर उस मौका पर पहलू तय कर जाते, लेकिन जो कुछ पेश आया वो इसलिए था कि जिस बात का फ़ैसला अल्लाह कर चुका था उसे ज़हूर में ले आए, ताकि जिसे हलाक होना है वो दलील रोशन के साथ हलाक हो और जिसे ज़िंदा रहना है वो दलील रोशन के साथ ज़िंदा रहे। यकीनन अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। बदर की जंग 2 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक को हुई। इस दिन को यौमुल फुरकान कहा गया है कि ये काफिरों और मुसलमानों के दरमियान पहली जंग थी और मुसलमानों को फ़तह व गलबा देकर वाज़े कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि इस्लाम हक़ है और कुफ्र और शिरक बातिल है। इससे मुराद वो तजारती काफिला जो हज़रत अबू सुफियान की क़यादत में शाम से मक्का जा रहा था और जिसे हासिल करने के लिए ही दरअसल मुसलमान इस तरफ आए थे। ये पहाड़ से बहुत दूर मगरिब की तरफ नशेब में था, जबकि बदर का मुकाम जहाँ जंग हुई बुलंदी पर था। और आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अगर जंग के लिए बाकायदा दिन और तारीख का एक दूसरे के साथ वादा या ऐलान होता तो मुमकिन था कि कोई फरीक लड़ाई के बगैर ही पसपाई इख्तियार कर लेता, लेकिन चूँकि इस जंग का होना अल्लाह ने लिख दिया था
اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ دونوں فریق بدل کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو جائیں۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی، جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں پست ہمتی پیدا ہونے اور باہمی اختلاف کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے بچا لیا۔ اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اسے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ کافر بھی تم سے خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ پہلا واقعہ خواب کا تھا، اور یہ دکھلانا عین قتال کے وقت تھا، کیونکہ جب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے 2 گنا نظر آئے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کثرت دے کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے، جس سے ان کے اندر بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کو لڑائی کے وہ آداب بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین، جن کو دشمن کے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو ثابت قدمی اور استقلال ہے، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تاہم بعض دفعہ ثابت قدمی کے لیے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ناگزیر ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں، اور اللہ بھی کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے، اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کثرت کی وجہ سے ان کے اندر غرور نہ پیدا ہو، بلکہ اصل توجہ اللہ کی امداد پر ہی رہے۔ تیسری ہدایت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان نازک حالات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے، تاہم میدان جنگ میں اس کی اہمیت 2 چند ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر تھوڑی سی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ چوتھی ہدایت یہ کہ آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو، اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اور 5ویں ہدایت یہ کہ صبر کرو، یعنی جنگ میں کتنی بھی شدت آ جائے، تمہیں کتنے بھی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو دشمن سے مڈ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو، یعنی جم کر لڑو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد کے چیپٹر سے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اسے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ مکہ سے روانہ ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ، تو انہوں نے اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا، جو بنی بکر کنانہ کے سردار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح و غلبہ کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا۔ لیکن جب ملائکہ کی صورت میں اللہ کی مدد اسے نظر آئی تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں
کیونکہ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہے، مشرکین ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شیطان ہی نے کہا ہو ان کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے، جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے مراد منافقین ہیں جو نئے نئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور انہیں مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں شک تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی تعداد تو دیکھو اور سر و سامان کا جو حال ہے، یعنی مسلمانوں کا وہ بھی ظاہر ہے، لیکن یہ مقابلہ کرنے چلے ہیں مشرکین مکہ سے جو تعداد میں بھی ان سے کہیں زیادہ ہیں، ہر طرح کے سامان نے یعنی جنگی سامان اور وسائل سے مالا مال بھی ہے، مگر ان کے دین ان کو دھوکے میں اور فریب میں ڈال دیا ہے، اور یہ موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ان اہل دنیا کو اہل ایمان کے عزم اور ثبات کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہے، اور اللہ غالب ہے، یعنی اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، اور حکیم بھی ہے، اس کے ہر فعل میں حکمت ہے جس کو پہچاننے سے انسانی عقلیں قاصر ہیں۔ مفسرین غزوہ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کے متعلق بتا رہے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کی پیٹھوں پر یعنی ان کی کمر پر تلواریں مارتے۔ یعنی یہ عذاب اور یہ جو قتل و غارت ہے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک ہے۔ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، اور اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، پس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے ہی آپ کو ملامت کرے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر اور اللہ کی منع کی چیزوں کو اگنور کر کے یعنی ان سے لاپرواہی برت کے غفلت کر کے اپنے احوال اور اخلاق کو نہیں بدل دیتی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، یعنی گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا، یعنی اللہ کے اسی قانون کے مطابق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو غرق کیا تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اسی کو توڑتے ہیں اور اللہ کا ذرا خوف نہیں کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بعد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں فرماتا۔
اور منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا اللہ نے، جو فرمایا، اس کا عام طور پر استعمال جو ہے وہ چوپایوں کے لیے ہوتا ہے، دواب کے لیے۔ گویا کافروں کا تعلق انسانوں سے ہی نہیں، کفر کا ارتکاب کر کے وہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہیں۔ اور یہ کافروں کی ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ہر بار عہد کو توڑتے ہیں اور اس کے نتائج سے ذرا نہیں ڈرتے۔ بعض لوگوں نے اسے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مراد لیا ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، یعنی اس کا لحاظ نہیں کیا، اس کے پابند نہیں رہے۔ خیانت سے مراد وہ قوم جس سے معاہدہ کیا گیا ہو اور اس قوم کے معاہدہ کو توڑنے کا خطرہ ہو تو انہیں باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں، یعنی کوئی فریق لا علمی اور مغالطے میں یعنی غلطی میں نہ مارا جائے۔ یعنی یہ عہد کی خرابی یا عہد کو توڑنا اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کر دیں۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ تو ایک صحابی نے حضرت معاویہ کی کہ علم میں یہ تیاری آئی حضرت معاویہ کی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر فرمایا اور ایک حدیث رسول بیان فرما کر اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقتور اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اللہ نے جو قرآن پاک میں قوتن کی تفسیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتاتے فرمایا کہ یہ تیر اندازی ہے، کیونکہ اس دور میں یہ بہت بڑا جنگی ہتھیار اور نہایت اہم فن تھا۔ جس طرح گھوڑے جنگ کے لیے ناگزیر ضرورت ہے، اسی طرح تیر اندازی اور گھوڑوں کی جنگی اہمیت اور افادیت جو تھی وہ بہت اس کی ضرورت تھی۔ لیکن آج کل کے تحت جنگی ہتھیاروں مثلا میزائل، ٹینک، بم اور جنگی جہاز اور بحری جہاز کے لیے آبدوزیں وغیرہ کی تیاری اس کی جگہ شامل ہے۔ یعنی اگر حالات جنگ کی بجائے صلح کا تقاضا کرتے ہوں اور دشمن بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہو تو صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہو تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً اللہ دشمن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے گا اور وہ آپ کو کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی، وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی اسے محبت و الفت میں تبدیل کر دیا۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جانسار یعنی دوسرے پر جانیں قربان کرنے والے بن گئے۔ پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب آپس میں رحیم و شفیق ہو گئے، اور صدیوں پرانی رنجشیں اور دشمنیاں اس طرح ختم ہوئیں کہ باہم پیار اور محبت پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت و مشیت کی کار فرمائی تھی، ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کر دیے جاتے
تب بھی یہ مقصد حاصل نہ ہوتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تمہیں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ لوگوں کے ساتھ ہے، جو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو رغبت دلانے کے لیے، جہاد کا شوق پیدا کرنے کے لیے اور جذبہ زندہ کرنے کے لیے کی تاکید فرمائی ہے، یعنی جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے تھے، جیسا کہ بدر کے موقع پر جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں موجود ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے 20 مجاہد 200 پر اور 100 1000 پر غالب رہیں گے۔ پچھلا حکم صحابہ کرام پر پچھلا حکم جو تھا وہ صحابہ کرام کے متعلق تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے اور 20 200 کے لیے اور 100 1000 کے لیے کافی ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو تو جہاد فرض اور اس سے گریز ناجائز ہے۔ یہ سب جو فرمایا اللہ رب العالمین نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر اور ثابت قدمی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کا دھیان رکھنا کتنا ضروری ہے۔ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا، یعنی کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ دشمنوں کو اچھی طرح زمین میں کچل نہ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آگے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یعنی یہ صحابہ مہاجرین کہلاتے ہیں جو فضیلت میں صحابہ میں اول نمبر پر ہیں، اور دوسرے صحابہ جو ہیں وہ انصار کہلاتے ہیں جنہوں نے جگہ دی، یہ فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے پاس رہنے کے لیے جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ یعنی یہ ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں۔ ولی سے مراد حمایتی اور مددگار ہونا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، جیسا کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرما دیا تھا، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ بعد میں وراثت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ یہاں صحابہ کرام کی جو دو تھے مہاجرین جو کہ ہجرت کر کے مکہ سے آئے، اور جو انصار تھے جو مدینہ میں موجود لوگ تھے جنہوں نے ان کو ہوسٹ کیا، جو ان کے میزبان بنے اور ان کو اپنے گھر بار میں حصہ دیا،
اور تیسری قسم صحابہ کی وہ ہے جو مہاجرین اور انصار کے علاوہ ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری حمایت یا وراثت کے وہ مستحق نہیں ہیں اس وقت تک جب کہ ابھی وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے، جو کہ سورہ نساء میں بعد میں آئے ہیں غزوہ بدر کے بعد۔ یعنی پھر اللہ نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے، یعنی مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر وہ تم سے کسی ایسی قوم کے خلاف مدد کی خواہش رکھیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے، تو پھر ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔ یعنی کافر ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہیں، اسی طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت اور کافروں سے عدم موالات یعنی کافروں سے قطع تعلقی نہ کی تو بڑا فتنہ اور فساد ہوگا، اور وہ یہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختلاط اور محبت سے دین کے معاملے میں اشتباہ اور مداہنت پیدا ہوگی۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اخوت اور محبت کی بنیاد پر صرف عارضی طور پر ایک دوسرے کا وارث بنایا تھا، جو اب ضرورت ختم ہونے کے بعد غیر ضروری ہو گیا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے وراثت اسلامی برادری کی بنا پر نہیں کیا فرمایا ہے کہ وراثت اسلامی برادری کی بنا پر نہیں بلکہ رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی، اور اس حکم کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کرتا ہے کہ صرف مسلمان رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، مسلمان کسی کافر یا کافر کسی مسلمان کا وارث نہ ہوگا۔ یہ آخری آیات تھیں، ان کے ساتھ ہی سورہ انفال مکمل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم سورہ توبہ شروع کریں گے۔ سورہ توبہ یہ دو ناموں سے مشہور ہے، ایک توبہ اور دوسرے برات۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ، اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس کی ایک وجہ جو امام رازی نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی، اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجے احتیاط اور اہتمام سے کام لیا گیا ہے۔ زمانہ نزول اس کا جو ہے وہ ذیقعد 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حضرت ابوبکر کو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کر دیں۔ رکوع نمبر 6 سے رکوع نمبر 9 تک جو ہے وہ رجب 9 ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہیں یہ آیات، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جو نفاق یا ضعف ایمان یا سستی اور قائلی کی وجہ سے رائے خدا میں جان و مال کا زیاں برداشت کرنے سے جی چرا رہے تھے۔ سورہ کا تیسرا حصہ جو ہے وہ رکوع نمبر 10 سے شروع ہو کر سورہ کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوا۔ اس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ کی ہے، اللہ نے وارننگز دی ہیں۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے، اور ان صادق الایمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں سچے تو تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے باز رہے تھے۔ اس کا تاریخی پس منظر تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ کا حدیبیہ کی صلح کے بعد صلح جب واقعہ ہوئی تو اس دین کو یہ موقع مل گیا، یعنی دین اسلام کو، کہ اپنے اثرات نسبتاً زیادہ امن و اطمینان کے ماحول میں چاروں طرف پھیلا سکے، اور حدیبیہ کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحکام قوت کی جو تدبیریں اختیار کی گئیں
ان کی بدولت 2 سال کے اندر ہی اسلام کا دائرہ اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ آخر کار جب قریش کے زیادہ پرجوش عناصر نے بازی ہرتی دیکھی تو انہیں ضبط نہ رہا اور انہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ وہ اس بندش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن معرکہ کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کے بعد ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اچانک مکہ پر حملہ کر کے 8 ہجری میں، یعنی مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ کو فتح کر لیا 8 ہجری میں۔ غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جس میں انفاق فی سبیل اللہ کے لحاظ سے صحابہ کرام نے بہت بڑی بڑی مثالیں پیش کیں۔ حضرت عمر نے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لا کر رکھ دیا، حضرت ابوبکر نے اپنی ساری پونجی نظر کر دی، غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کے جو کچھ کمایا لا کر حاضر کر دیا، عورتوں نے اپنے زیور اتار کر دے دیے، جن کو سواریاں نہ مل سکیں وہ روتے تھے اور اپنے اخلاص کی بےتابیوں کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہر آتا تھا۔ یہ موقع عملاً ایمان اور نفاق کے امتیاز کی کسوٹی بن گیا تھا، کیونکہ پیچھے رہ جانے والے جو لوگ تھے ان کے معنی یہ تھے کہ وہ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے اس میں شبہ ہے، اس میں شک ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ لیکن 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، لیکن ان کا معاملہ جو ہے وہ آگے انشاءاللہ آیات کے دوران، سورہ کی تفسیر کے دوران آتا ہے، پھر وہاں پہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکے میں ان کا اعلان عام کر دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ یہ اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر موقت معاہدہ تھا یا 4 مہینے سے کم کا تھا، یا جن سے 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک کا تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری کا اہتمام نہیں تھا۔ ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے وہ کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو وہ حربی کافر شمار ہوں گے جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے صاف ہو جائے۔ یعنی یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ فی الحال تمہارے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے، ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت اللہ کی جو تقدیر اور مشیت ہے اسے تم ٹال نہیں سکتے، اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت و رسوائی سے تو تم بچ بھی نہیں سکتے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یوم اکبر سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کا دن ہے۔ اس دن میں نام اعلان برات سنایا گیا۔ 10 ذی الحج کو حج اکبر کا دن اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور عوام عمرے کو حج اصغر کہا کرتے تھے، اس لیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا گیا۔ یہ مشرکین کی چوتھی قسم ہے۔ ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔
کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، یعنی انہیں قیدی بنا لو یا قتل کر دو۔ اور یہاں پہ جو فرمایا اللہ نے کہ حرام مہینے گزر جائیں، تو حرمت والے مہینوں سے مراد یہ تھی کہ اعلان برات کی روح سے ان 4 مہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں تھی، یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کے 10 ربیع الثانی تک کے 4 مہینے مراد ہیں۔ یعنی اس بات پر اکتفا نہ کرو کہ وہ تمہیں کہیں ملیں تو تم کارروائی کرو، بلکہ جہاں جہاں ان کے حصار، ان کے قلعے اور پناہ گاہیں ہیں، وہاں وہاں ان کی گھات میں رہو، حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے نقل و حرکت ممکن نہ رہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، یعنی کوئی کارروائی ان کے خلاف نہ کی جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ گویا قبول اسلام کے بعد اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو، یعنی جس نے اسے امن کی ضمانت دی ہو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اس آیت میں کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اسے اپنی حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر سکے، اور تاکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کے سمجھنے کا موقع ملے۔ ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے، لیکن اگر وہ اللہ کا کلام سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے۔ جب تک وہ باخبریت واپس نہیں پہنچ سکتا، اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، وہ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملہ میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے فرما دیا کہ جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہے ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا ہے، اور یہ کہ عہد کی پاسداری اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ امر ہے، اس لیے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ یعنی ان مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار، جب کہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غالب آ جائیں تو کسی قرابت اور عہد کا پاس نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں، اور یہ وتیرہ یہودیوں کا ہی رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بار بار یہ بات وضاحت سے فرما رہے ہیں، اس سے مقصود یہ ہے کہ مشرکین اور یہود کی اسلام دشمنی اور ان کے سینوں میں چھپے ہوئی دشمنی اور غضب اور غصہ مسلمانوں کے لیے جو ہے، وہ جو جذبات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلواری کے زور سے یہ باز آئیں گے۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کے بغیر محض توبہ کر لینے سے وہ تمہارے دینی بھائی نہیں بن جائیں گے، البتہ اگر وہ یہ شرط پوری کر دیں تو اس کا نتیجہ صرف یہی نہ ہوگا کہ تمہارے لیے ان پر ہاتھ اٹھانا اور ان کے جان و مال سے تعرض کرنا حرام ہو جائے گا، بلکہ مزید برآں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلامی معاشرے میں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ معاشرتی تمدنی کا قانونی حیثیت سے وہ تمام دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے، کوئی فرق اور امتیاز ان کی راہ میں حائل نہ ہوگا۔ یہاں عہد کرنے اور قسمیں کھانے سے مراد مسلمان ہونے کا عہد کرنا
اور اسلام کی وفاداری کی قسمیں کھانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جانے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں تو ان سے جنگ کی جائے۔ اسی حکم کے مطابق حضرت ابوبکر نے مرتدین کے خلاف جنگ کی تھی۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی بخش دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلا رہے ہیں اور جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور یہ جو مشاورت کی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کے رئیسوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن یعنی ملک سے نکال دیا جائے مکہ سے، یا قید کر دیا جائے، یا آپ کو قتل کرنے کی تجویزوں پر وہ غور کر رہے تھے۔ یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھے۔ جب تمہارے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے اور ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے اور ان کے دلوں کا غصہ کم ہوگا۔ مسلمان ڈر رہے تھے کہ یہ اعلان ہوتے ہی تمام اطراف عرب میں آگ بھڑک اٹھے گی اور ہمیں ایک بڑی خون ریز جنگ سے سابقہ پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اطمینان دلایا کہ تمہارا یہ اندیشہ غلط ہے، نتیجہ اس کے برعکس ہوگا۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ بغیر امتحان اور آزمائش کے یا جہاد کے ذریعے سے جو امتحان لیا جاتا ہے اس کے بغیر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جو ہے وہ چھوڑ دیے جاؤ گے۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چونکہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے بھی منع کیا گیا تھا، لہٰذا یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا جس سے مخلص مومنوں کو دوسروں سے ممتاز کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو پہلے ہی ہر چیز کا علم ہے، لیکن جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص، فرما بردار اور نافرمان بندے نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں جنہیں ہر شخص دیکھ اور پہچان لیتا ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، اس حال میں اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار یعنی مجاور اور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر یعنی مسجد حرام کو تعمیر یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، نہ کہ ان کا جو کفر و شرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں جیسے طواف، عمرہ، حاجیوں کی خدمت وغیرہ، کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں، یا ان پھولوں کی طرح جن میں خوشبو نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اس ارشاد سے فیصلہ کر دیا گیا کہ بیت اللہ کی تولیت اب مشرکین کے پاس نہیں رہ سکتی۔ مشرکین قریش صرف اس بنا پر اس کے مستحق نہیں ہو سکتے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، یعنی مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے اس پر انہیں بڑا فخر تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان و جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اللہ نے سوال کیا کہ کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور عمارت مسجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہیں؟ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں، بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں، چاہے وہ خیرات ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، اور وہ خیر ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔
اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی فضیلت بیان کی ہے جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا اللہ کے ہاں انہی کے درجہ سب سے بلند ہے اور یہی کامیاب ہے۔ یہ اللہ کی رحمت و رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہیں، نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاد اور ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے، کیونکہ اگر وہ ابھی تک کافر ہیں تو پھر وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے بلکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو کہ تم ظالم قرار پاؤ گے۔ ساتھ ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، یعنی کنبہ قبیلہ کے لوگ، اور وہ کمائی جو کاروبار وغیرہ ہمارے جن کے جو یعنی تجارت اور سودے کی خرید و فروخت کے ذریعے سے ہم کماتے ہیں روپیہ پیسہ، جس سے مقصد نفع کا حصول ہو، اور ہمارے وہ مساکن سے مراد وہ گھر ہیں جنہیں انسان موسم کی شدتوں سے اور حادثات سے بچنے اور آبرو مندانہ طریقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اہمیت اور افادیت بھی ناگزیر، اور قلوب انسانی میں ان کی محبت بھی طبعی ہے، لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں رکاوٹ ہو جائے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے، اور یہ وہ فسق ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، یعنی یقیناً اللہ بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ یعنی غزوہ حنین شوال 8 ہجری میں ان آیات کے نزول سے صرف 13-12 مہینے پہلے مکے اور طائف کے درمیان وادی حنین میں یہ پیش آیا تھا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 فوج تھی اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کا منہ پھیر دیا اور لشکر اسلام بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا۔ اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر جاں باز صحابہ تھے جن کے قدم اپنی جگہ جمے رہے، اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہو سکی اور بالآخر فتح مسلمانوں کے ہاتھ رہی، ورنہ فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس سے بہت زیادہ حنین میں کھو دینا پڑتا۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ غزوہ حنین میں جن کفار نے شکست کھائی تھی وہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ مشرک نجس یعنی پلید ناپاک ہونے کا مطلب عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے، اور اس کا ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے بھی ناپاک ہے، کیونکہ وہ طہارت، صفائی و پاکیزگی کا اہتمام اس طرح نہیں کرتا جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔
جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یعنی جنگ اس لیے نہیں کرنی ہے یا اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیروکار بن جائیں، بلکہ اس کی جنگ کرنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ان کی حکمرانی ختم ہو جائے، وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں، بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرما روائی اور امامت کے اختیارات حق کے پیروکاروں کے ہاتھوں میں ہوں، اور اہل کتاب ان کے ماتحت بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنانے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ اس کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال، اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام ہی سمجھا، یہ ان کی عبادت کرنا ہے۔ اور اسی طرح مسیح علیہ السلام ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔ ہاں کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی دولت کا مزہ چکھو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت و دین حق دے کر بھیجا ہے، یہود و نصارہ اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جھگڑوں سے اور اپنی جھوٹ سے اسے مٹا دیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاؤں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ بس جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح جو دین حق اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے، اس کا مٹانا بھی ناممکن ہے، اور تمام دینوں پر وہ غالب آ جائے گا، بلکہ غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں جو اللہ نے اخبار فرمایا تو یہ جو ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو، یعنی اس سے مراد علماء یہود ہیں، اور رہبان راہب کی جمع ہے جس سے مراد علماء نصارہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہو جانے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنایا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ خزانہ نہیں ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ خزانہ ہے جس پر یہ قرآنی وعید ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ یعنی کائنات کی ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، جن میں قتال اور جدال کی بالخصوص ممانعت کی گئی ہے، اور یہ 4 حرمت والے مہینے جو ہیں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم حج کے لیے، اور رجب عمرے کے لیے۔ لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر مشرکین ان مہینوں میں بھی لڑنے سے باز نہ آئیں تو جس طرح وہ متفق ہو کر تم سے لڑتے ہیں تم بھی متفق ہو کر ان سے لڑو۔
نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام قرار دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ عرب میں نسی دو طرح کی تھی۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدال، غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو چاند کے حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں۔ اس طرح 33 سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا اور صرف 34ویں سال ایک مرتبہ اصل ذی الحج کی 9-10 تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حجۃ الوداع ادا کیا اس سال حج اپنی اصلی تاریخوں میں آیا تھا اور اس وقت سے نسی کا طریقہ ممنوع کر دیا گیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ شوال سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرمی کا تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض مسلمانوں منافقین پر یہ حکم گراں گزرا جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں ڈانٹا گیا اللہ کی طرف سے۔ یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی نہیں۔ 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ یہ اس موقع کا ذکر ہے جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر لیا تھا اور آپ عین اس رات کو جو قتل کے لیے مقرر کی گئی تھی مکہ سے نکل کر غار ثور میں 3 دن تک چھپے رہے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ اس وقت غار میں صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ نکلو ہاں ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے لیکن سفر کی دوری نے انہیں مختلف بہانے تراشنے پر مجبور کر دیا، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو تو نے کیوں بغیر یہ تحقیق کیے کہ اس کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں اجازت دے دی۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں، یعنی ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہیں۔ یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے جھوٹے بہانے تراش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔
ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی عدم ایمان نے انہیں جہاد سے گریز پر مجبور کیا۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں پختہ ہوتا تو نہ جہاد سے یہ بھاگتے، نہ شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے خیر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ یعنی یہ منافقین اگر اسلامی لشکر کے ساتھ شریک ہوتے تو یہ غلط رائے اور مشورے دے کر مسلمانوں میں انتشار ہی کا باعث بنتے۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا۔ اس اعتبار سے فتنہ گناہ کے معنی میں ہوگا، یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے۔ دوسرا مطلب فتنے کا ہلاکت ہے، یعنی مجھے ساتھ لے کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں ناکامی، شکست اور اسی قسم کے نقصانات جو جنگ میں متوقع ہوتے ہیں مراد ہیں۔ اس میں ان کے جو دل کے اندر خباثت تھی، برائیاں تھیں جو منافقین کے دلوں میں، اس لیے اس مصیبت پر خوش ہونا اور بھلائی حاصل ہونے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا ان کی دشمنی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ یعنی کامیابی یا شہادت، ان دونوں چیزوں میں سے جو بھی چیز ہمیں حاصل ہوگی ہمارے لیے حسنہ یعنی بھلائی ہے۔ اور ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو اللہ آسمان سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرنے یا قیدی بننے وغیرہ قسم کی سزائیں دے۔ اللہ دونوں باتوں پر قادر ہے۔ ان سے کہو تم اپنے مال راضی خوشی خرچ کرو یا باکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بعد دل نخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو، اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ تب بھی نامقبول ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے اور وہی تمہارے اندر نہیں ہے۔ اس میں ان کے صدقات کو قبول نہ کرنے کے 3 دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ان کا کفر و فسق، دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا اس لیے کہ وہ نماز پر ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس کے ترک کی سزا سے انہیں کوئی خوف ہے، کیونکہ امید اور خوف یہ بھی ایمان کی علامت ہے جس سے یہ محروم ہے۔ اور تیسرا ان کا جو قصور ہے اور وہ یہ کہ وہ کراہت سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کس طرح ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تینوں وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک وجہ بھی عمل کی نامقبولیت کے لیے کافی ہے۔ چہ جائے کہ تینوں وجوہات جہاں جمع ہو جائیں تو اس عمل کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے رد ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ ان کے مال اور اولاد کو دیکھ کر تم جو ہو کثرت دیکھ کر مال اور اولاد کی دھوکہ نہ کھاؤ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کئی طرح سے لوگوں کو جو دنیا اللہ فرماتے ہیں اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، یعنی منع فرمایا گیا کہ ساری چیزیں آزمائش کے لیے ہیں۔ اور امام ابن کثیر نے اس سے زکوٰۃ و انفاق فی سبیل اللہ مراد لیا ہے، یعنی ان منافقین سے زکوٰۃ و صدقات جو وہ اپنا مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے دیتے ہیں، دنیا میں قبول کر لیے جائیں تاکہ اس طریقے سے ان کو مالی مار بھی دنیا میں دی جائے۔ اور یہ کہ ان کی موت کفر کی حالت میں ہی ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو صدق دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنے کفر اور نفاق پر بدستور قائم ہیں اور اسی پر اصرار کرتے ہیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پائیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا گھسیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے گا تو بگڑنے لگتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو ہیں اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھا کر یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم میں سے ہیں، یعنی اہل ایمان ہیں، اور نہایت تیزی سے دوڑ کر وہ ان پناہ گاہوں میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے وہ محبت خلوص پر نہیں ہے بلکہ دشمنی، نفرت اور کراہت پر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کوتاہی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو نعوذ باللہ صدقات اور غنائم کی تقسیم میں غیر منصف قرار دیتے تھے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے صدقات کہ کسی نے یہ کہا کہ انصاف سے کام لیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا۔ گویا اس الزام تراشی کا مقصد محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے ڈرتے بنے زیادہ حصہ دیا جائے، یا وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں انہیں حصہ ضرور دیا جائے۔ یہ صدقات و دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے، قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صدقات کا جو ذکر فرمایا تو یہ صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کا مصرف جو ہے یعنی وہ کس کس جگہ پہ استعمال کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کچھ اہل علم کا یہ ہے کہ ان 8 قسموں کی ان 8 مقامات پر یا 8 جگہوں پر یا 8 قسم کی مصارف جو ہیں ان پر تقسیم کرنا ضروری ہے، اور یا ان میں سے جس مصرف پر امام یا زکوٰۃ ادا کرنے والا مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ ان 8 مصارف پر ہی خرچ کرنا ضروری ہے اور ہمیں یہ رقم 8 حصوں میں تقسیم کر کے ہر جگہ کچھ نہ کچھ خرچ کیا جائے۔ لیکن یہ کہ زیادہ جو امام صاحبان ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ اسے حسب ضرورت بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی جس جگہ پہ کسی کو زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ زیادہ دیا جا سکتا ہے، اور جہاں پہ کم سے گزارا ہو جائے گا تو وہاں پہ کم بھی دیا جا سکتا ہے۔ مسکین کی تعریف میں ایک حدیث سے مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا ہے جو ایک ایک یا 2 لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے۔ مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا 2 لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے
جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ اور یہاں جو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ عاملین سے مراد حکومت کے وہ اہلکار ہیں جو صدقات و زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم اور اس کے حساب کتاب پر مامور ہوں، اور مؤلفۃ القلوب ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے وہ افراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں امید ہو کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں، اور یہ اور اس قسم کی دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہاں آیت میں جو غارمین فرمایا اللہ رب العالمین نے، تو اس سے مراد وہ مقروض افراد ہیں جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گئے۔ ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے جسے بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں، یا کسی کی فصل تباہ یا کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا اور اس بنیاد پر وہ مقروض ہو گیا۔ ان سب افراد کی زکوٰۃ کی مد سے امداد کرنا جائز ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، یعنی جنگی سامان و ضروریات، اور مجاہد چاہے وہ مالداری ہو پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ اور وابن السبیل جو آیا اس سے مراد مسافر ہے، یعنی اگر کوئی مسافر سفر میں مستحق امداد ہو گیا ہے تو چاہے وہ اپنے گھر بار یا وطن میں صاحب حیثیت ہی کے ہو، اس کی امداد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے، ان لوگوں کے لیے تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ یعنی منافقین آیات الہی کا مذاق اڑاتے اور مومنین کا بھی مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے سے گریز نہ کرتے، جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے ہیں ہم تو یوں ہی مذاق میں آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہنسی مذاق کے لیے تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اس کا رسول رہ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو باتیں تم اپنی زبانوں سے کرتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر جو خباثت ہے اور جو نفاق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارے دلوں میں جو غم اور غصہ ہے، تو یہ سب اس کا اظہار ہوتا ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی
نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی منافقین جو حلف اٹھا کر، قسمیں کھا کر مسلمانوں کو یقین دلاتے تھے کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی، یعنی اللہ نے اسے رد فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ یہ سب منافق چاہے مرد ہو یا عورتیں ایک ہی ہیں، یعنی کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ آگے ان کی صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ منافق کی جو صفت ہے وہ بخل ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ تو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرے گا کہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ آج ہم تمہیں، یعنی سورہ جاسیہ میں ہے، آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے دن کو بھولے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو چھوڑے رکھا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جیسے نافرمان لوگ، یعنی جس طرح وہ خاسر، یعنی خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے اور نامراد رہے، اسی طرح تم بھی رہو گے، حالانکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال و اولاد میں بھی زیادہ تھے۔ اس کے باوجود وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکے، تو تم جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو، کس طرح اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو؟ آگے اللہ رب العالمین 6 قوموں کا حوالہ دے رہے ہیں جن کا مسکن ملک شام رہا ہے، اور یہ بلاد عرب کے قریب ہے، اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید اپنے آباء و اجداد سے سنی بھی ہوں، جن میں قوم نوح طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو طاقت و قوت میں ممتاز ہونے کے باوجود تیز ہوا سے ہلاک کر دی گئی، قوم سمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان کو مچھر سے مروا دیا گیا، اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا، اور اہل متفقات، اس سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام صدوم تھا، اور متفقات کے معنی ہیں انقلاب، الٹ پلٹ دینا، یعنی ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینک دیا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی۔ ان سب قوموں کے پاس ان کے پیغمبر جو انہی کی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا آئے، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور جھٹلایا اور دشمنی کا راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ بالآخر عذاب الہی کی شکل میں نکلا۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ منافقین کی خصلتیں بتانے کے بعد، ان کا ذکر فرمانے کے بعد، اللہ تعالیٰ یہاں مومنین کی صفات محمودہ کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی وہ صفات ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے، اور پہلی صفت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے معاون اور غم خوار ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ پھر اہل ایمان کی ایک بہت بڑی صفت اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو ان بہترین صفات سے متصف فرما دے، اور اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرما دیں اور ہمیں اس قابل بنا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، آمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و منافقین سے جہاد اور سختی کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے مخاطب آپ کی امت ہے، یعنی کافروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا جو حکم ہے، اس کے بارے میں مختلف علماء کرام کی آراء ہیں کہ اگر منافقین کا نفاق، ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں تو ان سے بھی اسی طرح جہاد کیا جائے جس طرح کافروں سے کیا جاتا ہے۔
دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے واضح نصیحت کی جائے یا وہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان تمام آراء میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ حالات کے مطابق ان میں سے کسی پر بھی عمل کرنا جائز ہے۔ جہاد اور سختی کرنے کا حکم دنیا سے کا تعلق دنیا سے ہے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں کچھ گستاخانہ کلمات کہے، جسے بعض مسلمانوں نے سن لیا، اور انہوں نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، لیکن آپ کے پوچھنے پر وہ صاف مکر گئے، بلکہ خلف تک اٹھا لیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کہی۔ لیکن اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور ان کی سازشوں کے متعلق بھی کچھ واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ مثلا تبوک سے واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں۔ اس کی اطلاع وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مل گئی، جس سے آپ نے بچاؤ کر لیا۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب اگر یہ اپنی روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ منافقین مدینہ کو سارا غصہ اس بات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے غنی کر دیا ہے اور انہیں فقر اور تنگ دستی سے نکال کر خوشحال بنا دیا۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا ہے، اور منافقین کے لیے سخت وعید فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو عالم الغیوب ہے، غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگرمیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں، یعنی باتیں بناتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ یہاں اللہ ذکر فرما رہے ہیں مسلمانوں کا، مومنین کا، جو مالدار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے تھوڑے سے مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ منافقین کی ایک اور نہایت گھٹیا اور ظالمانہ حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا وہ زیادہ صدقہ دیتا، جن کے پاس تھوڑا ہوتا وہ تھوڑا دیتا، اور منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں کو طعنے دیتے اور کہتے کہ یہ اتنے سے پیسوں سے اتنے سے مال سے کیا بنے گا، یا اللہ تعالیٰ اس صدقے سے بے نیاز ہے۔ یوں وہ مسلمانوں کا ہر وقت ہر طریقے سے مذاق اڑاتے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے اس مذاق اڑانے کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی ہی کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔
جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک نہیں گئے اور جھوٹے عذرات پیش کر کے اجازت لے لی پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد ان کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ آیت اگرچہ رئیس المنافقین یعنی عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ ہر شخص جس کی موت کفر و نفاق پر ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان اور باپ ہی کے ہم نام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک تو آپ بطور تبرک اپنی قمیض عنایت فرمائیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں، دوسرا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے قمیض بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف بھی لے گئے۔ حضرت عمر نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی۔ یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی وجہ بھی بتائی اللہ رب العالمین نے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر و فسق پر ہو ان کی نہ نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ جب کبھی کوئی سورہ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا ہے جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ یہ انہی منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے بہانے تراش کر پیچھے رہنا پسند کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو صاحب حیثیت مالدار طبقہ تھا، یعنی اس طبقے کو تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود تھا۔ اور دلوں پر مہر لگ جانے کا مطلب کیا ہے کہ مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے۔ ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ اپنی جانوں و مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پرواہ ہے اور نہ ہی مالوں کی۔ ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پر بالا تر ہے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ان قریب و دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی خرچ نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں جو آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ کہ بدوی عرب جو تھے، تو اس سے مراد یہ ہے بعض کے نزدیک شہر سے دور رہنے والے وہ عرابی ہیں جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کی،
دوسری قسم ان میں وہ تھی جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھے رہے۔ اس طرح آیت میں منافقین کے دونوں گروہوں کا تذکرہ ہے اور انہیں عذاب علیم کی وعید یعنی وارننگ بھی دی گئی ہے، بلکہ وعید سے مراد ہے کہ انہیں اطلاع دی گئی ہے کہ عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ واقعی معذور تھے ان کا عذر بھی واضح تھا، یعنی ضعیفی تھی یا بیماری تھی یا محض ناداری، لیکن اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی پیچھے رہ جانے کے لیے کافی دلیل نہیں، بلکہ ان کی یہ مجبوریاں صرف اس صورت میں ان کے لیے معافی کی وجہ بن سکتی ہیں جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار ہوں، ورنہ اگر وفاداری موجود نہ ہو تو کوئی شخص صرف اس لیے معاف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ادائے فرض کے موقع پر بیمار یا نادار تھا۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اس گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی، جس پر انہیں صدمہ ہوا کہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے واپس ہو گئے۔ گویا مخلص مسلمان جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر ظاہر و باطن سے باخبر ہے، تو ان کو جہاد میں شرکت سے مستثنیٰ کر دیا۔ آگے اللہ نے جو فرمایا منافقین کے اس گروہ کا دوبارہ ذکر کیا جو مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں تھے کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہیں، اور پیچھے رہ جانے والی سے مراد جو ہے وہ عورتیں، بچے، معذور اور شدید بیمار و بوڑھے ہیں جو جنگ میں شرکت سے معذور ہیں، اور ورنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے پیچھے نہ رہتے، لیکن جنہوں نے جان بوجھ کر ایسے کیا، یعنی وہ مالدار بھی تھے اور پھر بھی وہ سفر پر نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے آپ یہ کچھ نہیں جانتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پارہ نمبر 10 مکمل ہو گیا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلمات۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق، اور عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے مطابق۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پروردگار، ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار ہماری دعا قبول کر، اور اے رب مجھے اور میرے والدین کو سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے گا جب حساب قائم ہوگا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، اے خالق اور مالک رب، اے دعائیں سننے والے اور دعائیں قبول کرنے والے رب،
ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ دے دیجئے، ہمارے تمام فوت شدگان کو ان پر رحم فرما دیجئے اور ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیجئے اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اے رب ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اے رب ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اور اللہ یہ ہم آپ کی رضا کے لیے جو چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں دورہ قرآن کی شکل میں، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لیجئے اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر اور ثواب ہمیں عطا فرمائیے گا۔ اے رب ہمارے بے روزگاروں کو بہترین رزق حلال عطا فرما دیجئے اور ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اور اے رب ہمارے تمام اعمال جو ہم آپ کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہیں ان سب کو قبول فرما لیجئے، اور کل مسلمین مسلمات کی حاجات اور ضروریات پوری کر دیجئے، اور مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے جہاں جہاں وہ آپ کے دین کے لیے، آپ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔